बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 14 अक्टूबर और मंगल का दिन। ताज़ा तरीन ख़बरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। अगले 48 घंटे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। तमाम सेलुलर कंपनीज़ और जो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ हैं, सब ने अपने अपने सार्फिन को इत्तला दी है कि अगले 18 घंटे कम अज़ कम इंटरनेट की सर्विस जो है वो मुअत्तल रहेगी। और इससे पहले ही 2 दिन से इंटरनेट की जो रफ्तार है वो बहुत ही सुस्त है और बमुश्किल ही आप कुछ देख सकते हैं। लेकिन अब बाकायदा तौर पे ये बताया गया, बज़ाहिर ये कहा गया है ये कोई रिपेयर होनी है समंदर में और जो केबल आ रही है मेन उस पे रिपेयर होनी है। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान में जब भी इंटरनेट बंद किया गया उसके पीछे कुछ ना कुछ सियासी और सिक्योरिटी के मुहर्रिकात होते हैं और माजी में ऐसा हुआ है। ख़ास तौर पे परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ इम्पॉर्टेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होना थी जिसकी वजह से कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी, कोई इंटरनल गड़बड़ चल रही थी और उस वक्त जो है वो पूरे का पूरा जैम कर दिया गया था इंटरनेट सिस्टम। तो अब भी कुछ इस तरह की चहमगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान अफवाहों की गर्दिश में भी है और दूसरा ये कि TLP के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किया गया था उस ऑपरेशन में लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली मोइन कुरैशी साहब ने इंकशाफ किया है और उन्होंने दावा किया है कि इसमें कम अज़ कम 280 शहरी जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं, शहीद हुए हैं और 1600 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। और इस बारे में कल पंजाब असम्बली में भरपूर किस्म का एहतजाज भी किया गया और सवाल पूछा गया पंजाब गवर्नमेंट से, मरीम सरकार से, लेकिन वहाँ पे कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था और उन्होंने वज़रा ने ये कहा कि अभी तक हमारे पास कोई अदाद व शुमार नहीं है। दूसरी जानिब अब मसला ये पैदा हुआ है, फ़िलहाल तो ये मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है तहरीक लब्बैक की लीडरशिप के ख़िलाफ़ ही और उनकी पूरी मरकज़ी शूरा जो है, सूबाई शूरा, मरकज़ी शूरा, सब के ख़िलाफ़ एक मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी तमाम दफ़ात लगा के उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और उसमें MPO को जो है MPO की दफ़ात भी लगाई गई हैं कि अमन आमा में खलल डाला गया। ये तमाम की तमाम दफ़ात लगा कर कोई तकरीबन 20 से ज़्यादा दफ़ात लगाई गई हैं और सैकड़ों अफराद के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। और कल से TLP की जो लीडरशिप है वो भी लापता है और एक तरफ कहा जा रहा है वो पुलिस की हिरासत में है, कभी कहा जाता है कि हमें इल्म नहीं, कभी ये अफवाहें गर्दिश करती हैं कि वो साद रिजवी साहब जो हैं वो ज़ख्मी हैं, कभी कहते हैं कि छोटा भाई ज़ख्मी है, कभी कहते हैं बड़ा भाई ज़ख्मी है और ये सारी की सारी ख़बरें जो हैं वो सरकार की तरफ से आ रही हैं और सरकारी ज़राए की तरफ से जो उनके माउथ पीस हैं वो ये दे रहे हैं और अभी क्योस मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब जुमातुल मुबारक एक भरपूर किस्म की स्ट्राइक का, हड़ताल का ऐलान किया है और तमाम जो TLP के लीडरशिप की तरफ से कहा गया है बलूचिस्तान के रुकन शूरा की तरफ से कि दाता दरबार पहुंचना है जुमे के रोज़। तो इसलिए काफ़ी सूरत हाल गंभीर है। लेकिन एक बात जो कि बहुत ही इसमें आ रही है जनाब कि ये किसकी ज़िम्मेदारी है, ये मुरीद के वाला जो ऑपरेशन है, खूनी ऑपरेशन, ये किसके गले का फंदा बनेगा। एक बात आपको बता दूं कि मोहसिन नकवी वहाँ पे थे या नहीं थे, वहाँ पे IG इस्लामाबाद थे या नहीं थे, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता। असल जो सवाल है वो ये है, ये तो आए ही गए IG इस्लामाबाद, तो उनकी तो ज़िम्मेदारी बने ही की क्योंकि वो शाबाश दे रहे हैं। IG पंजाब को भी वहाँ देखा गया और मोहसिन नकवी साहब के बारे में भी ख़बरें चलीं कि वो मुरीद के में मौजूद थे या मुरीद के पहुँच गए। जबकि हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि ये ऑपरेशन हुआ पंजाब में, पंजाब की हदूद में, मुरीद के में, और अगर इस्लामाबाद पुलिस थी तो वो भी पंजाब हुकूमत के ही मातहत काम कर रही थी और पंजाब हुकूमत ही असल में सूबाई होम डिपार्टमेंट जो है, सूबाई होम मिनिस्ट्री, वो ये काम कर रही थी क्योंकि IGP जो है वो सूबाई होम मिनिस्टर के अंडर होता है
اور ہوم سیکٹری جو ہے وہ بھی ہوم منسٹر کے انڈر ہوتا ہے. اور ہوم منسٹر پنجاب کا کون ہے یہ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ وزارت مریم صاحبہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. آئی جی جیل خانہ جات جتنے بھی ہیں جیل خانہ جات کا ڈپارٹمنٹ، وزارت جیل خانہ جات وہ بھی ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے، پولیس بھی ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر آتی ہے، یہ جلوس یہ ریلیاں سب ان کے اندر آتے ہیں. اور یہ جو آپریشن ہوا ہے وہ بھی آئین قانون اور ضابطے کے مطابق پروسیجر کے مطابق وہ مریم صاحبہ کے کنٹرول میں تھا اور وہی ان کی چیف آفیسر تھیں. تو یہ بہت ہی ایک باریک نقطہ ہے. آنے والے دنوں میں جب یہ مسئلہ کھلے گا اور کسی کو فکس کیا جائے گا تو یہ سیدھا جو بلیم ہے اور سیدھا جو آئے گا یہ ملبہ یہ مریم صاحبہ پہ گرے گا. تو اسی لیے اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو صوبائی حکومت ہے اور مریم سرکار ہے وہ اپنے آپ کو اس سے دور کھینچیں گے اور محسن نقوی صاحب آرام سے خاموشی سے نکل جائیں گے، کیونکہ ان کی یہ کاغذوں میں ضابطے میں ان کا کوئی نام و نشان نہیں آئے گا. جی ہاں بالکل، اسلام آباد کا جو 26 نومبر کا قتل عام تھا وہ بالکل ان کے کھاتے میں آئے گا، کیونکہ وہ براہ راست اسلام آباد پولیس انہی کے کنٹرول میں تھی. تو نمبر 1 تو یہ، اس لیے یہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو کافی حیرانی ہوگی. اب آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف، وہ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی صاحب کا انتخاب ہو چکا. کافی مہنگیاں ڈالی گئیں دودھ میں، کافی روڑے اٹکائے گئے، کوئی بھی روڑا کام نہیں آ سکا اور تمام روڑے ہٹ گئے. 90 ووٹ لے لیے، یہ ووٹ توڑنے میں ناکام رہے. بڑے جو غادری جو تھے انہوں نے بہت زیادہ دعویٰ کیا تھا کہ سہیل آفریدی اگر جیت گئے، کامیاب ہو گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے تو کسی نے کہا تھا کہ میں اپنی مونچھیں کٹوا لوں گا، کسی نے کہا تھا میں سیاست چھوڑ دوں گا، کسی نے کہا تھا میرے بیٹھے پروگرام میں جوتے مارنا، کسی نے کچھ کہا تھا، یہ سب کچھ کہا تھا. لیکن سہیل آفریدی جو ہے وہ 90 ووٹ لے کر بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے اور اپوزیشن جو ہے وہ ایوان چھوڑ کے وہاں سے نکل گئی تھی، فرار ہو گئی تھی، راہ فرار اختیار کیا. کیونکہ ان کے 3 امیدوار تھے، پیپلز پارٹی کا بھی امیدوار موجود تھا، نون لیگ کا بھی موجود تھا، JUI کا بھی موجود تھا، اور وہ 3 آدھے تیتر آدھے بٹیر اگر وہ بیٹھے بھی رہتے تو تب بھی ان کے حصے میں 5-5 10-10 12-12 ووٹ آنے تھے اور 3 حصوں میں ووٹ تقسیم ہونے تھے. عوامی نیشنل پارٹی نے سہیل خان آفریدی کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور ان کے انتخاب کو بالکل درست کہا ہے اور وہ اپوزیشن جماعتوں سے اپنے آپ کو، نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے اور JUI سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی یہ بحث بہت ہوتی رہتی ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب پہ اس لیے تنقید ہوتی تھی کہ ان کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے تعلقات معمول پہ نہیں آ رہے. لیکن اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ بھی علی امین گنڈا پور نہیں ہے اور سہیل آفریدی ہیں، قبائلی علاقہ جات سے ان کا تعلق ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے کیونکہ DI خان سے تھے، علی امین گنڈا پور، فیصل امین، دونوں بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاقے سے تھے، DI خان کا علاقہ ہے، تو لہٰذا یہ بات بھی پوری ہوگی. لیکن اب کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہوئی ملاقات اور نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام دونوں مل کے مولانا صاحب اب یہ جا رہے ہیں عدالت کہ جی ہم اس انتخاب کو چیلنج کریں گے. تو ہونا ہمانا کچھ نہیں ہے. نون لیگ اور JUI کا عدالت جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ پنڈی بوائز ان کے ساتھ ہیں اور یہ پنڈی بوائز کے کہنے پہ یہ سارا ایکٹ کر رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی بھی ڈبل گیم کر رہے ہیں اور ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن میں مرکزی سطح پہ بھی اپوزیشن میں ہوں، صوبائی سطح پہ بھی ہوں، لیکن حقیقت میں وہ نون لیگ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. 26ویں غیر آئینی ترمیم کا معاملہ ہو یا کوئی اور قانون سازی ہو تو وہ ہمیشہ ووٹ دیتے ہیں. شاذ و نادر ہی ہے کہ وہ ووٹ نہ دیں، لہٰذا وہ بھی ایک قضیہ کھل گیا. جبکہ دوسری جانب آج سہیل آفریدی صاحب کا معاملہ دوبارہ پشاور ہائی کورٹ میں جائے گا اور رجوع کیا ہے. آج گورنر صاحب سے جواب طلب کیا گیا ہے اور امکان یہی ہے کہ آج یا کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی جو ہیں وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے اور باقاعدہ طور پہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر دیں گے اور اپنی کابینہ تشکیل دیں گے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے کا سارا جو بھی یہ جتنا بھی گند گھولنا چاہتے ہیں گھول لیں، وزارت اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہی ہے.
اور وہ علی امین گنڈاپور کو مانے یا سہیل آفریدی کو مانے، وزارت اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹی ایل پی کے حوالے سے ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں جی کہ اس وقت تمام کے تمام سیاسی جماعتیں بالکل خاموش ہیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے۔ ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ سولیڈیریٹی شو کر رہے ہیں، وہ اس قتل عام کی مذمت کر رہے ہیں، ہلاکتوں کی مذمت کر رہے ہیں، زخمیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو طاقت کا استعمال کیا گیا، وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں تحقیقات کا، جبکہ باقی سارے کے سارے علماء کرام جو کہ جنہیں علماء سو کہنا چاہیے، جو اس موقع پر خاموش ہیں، وہ یقیناً علماء سو ہیں، سب کے سب خاموش ہیں اور ابھی تک ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، کیونکہ باری باری آنی ہے سب کی باری، اور جو آج خاموش ہیں وہ کل چیخو پکار کریں گے، دھاڑے مار مار کر روئیں گے، لیکن ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بالکل جو ٹی ایل پی کے نظریے سے بالکل واقف نہیں ہیں، اس سے اتفاق نہیں کرتے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو متشددانہ رویہ ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا، کسی بھی سیکورٹی ادارے کو، کہ وہ اس طریقے سے گولیاں چلائے اور گولیوں سے بھون دے اپنے ہی شہریوں کو، اور ایسے وقت میں گولیاں چلائے کہ جب کہ ان کی طرف سے بار بار یہ پیشکش کی گئی کہ مذاکرات کریں، بات چیت کریں اور اس دھرنے کو ختم کریں، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے ان کی ایک نہ سنی اور آپریشن کر دیا، جس کا خمیازہ آنے والے دنوں میں بھگتنا پڑے گا اور اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ غیر معمولی کام ہوا ہے اور اس کو کم از کم الفاظ میں ظلم کہتے ہیں۔ تو ظلم کے جو اثرات ہیں وہ کافی گہرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جناب ایک اور خبر وہ بھی لے لیجئے گا کہ مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن سربراہی کانفرنس ہوئی اور اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ امن معاہدے پر امریکی صدر ٹرمپ اور مصر، قطر اور ترکیہ کے سربراہان نے دستخط کر دیے، اور وہاں پہ کافی دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ شہباز شریف صاحب پاکستان کی طرف سے گئے ہوئے تھے، اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس، عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیب تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرانس کے صدر موجود تھے، ترکیہ کے صدر موجود تھے، برطانوی وزیر اعظم، انڈونیشیا کے صدر، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی کے چانسلر اور دیگر رہنما جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ انڈونیشیا کے ساتھ ساتھ جو اسپین کے وزیر اعظم موجود تھے، قطر کے وزیر اعظم موجود تھے جی، کینیڈا کے وزیر اعظم موجود تھے، عراق کے وزیر اعظم وہاں پہ موجود تھے، اور مصر کے صدر تھے۔ تو یہ ایک ہوا جی امن معاہدہ ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ صدر ٹرمپ نے یہ خبر دی ہے کہ تمام مڈل ایسٹ کے تمام ممالک جو ہیں اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ کم و بیش سب کے سب اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں اور ابراہم اکارڈ پہ دستخط کر چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب بھی ان میں شامل ہے۔ تو اس کا پھر اعلان صدر ٹرمپ کیوں کر رہے ہیں اور ہم خود کیوں نہیں کر رہے، اور ہم خود اس بات کی تردید کیوں نہیں کر رہے، یہ ہے اصل خبر اور یہ ہے سچویشن۔ تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا، اور یہ ابتدائے بے حجابی چل رہی ہے، تو آہستہ آہستہ یہ گھونگھٹ اتاریں گے اور اس کے بعد بتائیں گے۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔